अस्पताल के चिल्ड्रन रूम में रोने की आवाज़ें गूंज पड़ी। गफ्फार चौधरी की चौथी बेटी ने जन्म लिया था। वो तो कोई और ख्वाब सजाए बाहर टहल रहा था। कुछ ही पल इंतज़ार करने के बाद डॉक्टर बाहर आईं। गफ्फार चौधरी उसके करीब गया और कहने लगा, जी क्या खबर है? नर्स कहने लगी, मुबारक हो, आपकी बेटी हुई है। उसके चेहरे पर गुस्से की लकीरें गहरी हो गई। ये क्या हुआ? वो तो एक बेटा चाहता था जो उसका वारिस बनता, जो मुश्किल वक्त में उसके काम आता, लेकिन किस्मत ने तो उसे बेटी दे दी। उसकी पेशानी पर शिकने उभर आईं। गरजदार आवाज़ में कहने लगा, ये मेरे किसी काम की नहीं। वो ये कहता तेज़ी से ऑपरेशन थिएटर में अपनी बीवी सुनैरा के पास गया। सुनैरा अपनी नौमौलूद बेटी को अपने सीने से लगाए बैठी थी। सुनैरा गफ्फार के चेहरे पर गुस्सा देख चुकी थी। गफ्फार के कुछ बोलने से पहले ही सुनैरा कहने लगी, कि हमारी बेटी है, तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। गफ्फार चौधरी धाड़ता हुआ कहने लगा, बकवास बंद करो। मैं इसे अपने घर में नहीं रख सकता। न जाने वो तेरी 3 बेटियां मैं कैसे बर्दाश्त कर रहा हूं। सोचा था कि इस दफ़ा मेरा बेटा होगा, लेकिन मेरी उम्मीदों पर पानी फिर गया। मैं इसे कहीं फेंक आऊँगा। ये सुनकर एक पल के लिए सुनैरा की दुनिया रुक गई थी। हैरत और खौफ से उसकी आंखें फैल गईं। उसने अपने सीने से लगी मासूम बच्ची को और सख्ती से अपने सीने के साथ लगा लिया। उसकी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। उसने बमुश्किल हिम्मत करके कहा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। गफ्फार चौधरी ने सुर्ख आंखों से उसकी तरफ देखा और सख्ती से कहने लगा, मैं जो कह रहा हूं वही होगा। दूसरे लम्हे सुनैरा कहने लगी, अगर तुम मेरी बेटी को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हारी इज्जत नीलाम कर दूंगी। सुनैरा की आवाज़ में ऐसी ताकत थी कि एक लम्हे के लिए गफ्फार साकित होकर रह गया। ये वही सुनैरा थी जो बरसों से उसका जुल्म बर्दाश्त करती आ रही थी। यह अज़ियत चुपचाप सहती थी। उसकी हर बदज़बानी आंख बंद करके सुनती थी। लेकिन आज वो माँ थी और माँ अपनी औलाद के लिए शेरनी भी बन जाती है। गफ्फार इस वक्त उसे खूनख्वार आंखों से देखने लगा। वो अस्पताल में मजीद तमाशा बनाकर अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहता था। तब उसने अपने आप को कंट्रोल कर लिया। 3 दिन बाद सुनैरा को अस्पताल से छुट्टी हो चुकी थी। गफ्फार चौधरी का घर ना तो इतना बड़ा था और ना ही इतना छोटा, लेकिन गफ्फार चौधरी की ज़मीनें और जायदाद काफ़ी सारी थी, जिसका वारिस वो सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे को बनाना चाहता था। लेकिन खुदा का करना ये था कि हर बार उसके पास बेटी ही होती थी। शायद खुदा उसका गुरूर ऐसे ही तोड़ना चाहता था। सुनैरा और उसकी बेटी ने उस बच्ची का नाम आयत रखा था। सुनैरा और उसकी तीनों बेटियां आयत से बेइंतहा मोहब्बत करती थीं और दिन रात उसका ख्याल रखती थीं। एक दिन सर्दी की ठंडक तेज़ी से महसूस हो रही थी। बादल गरज रहे थे और बारिश जोरों से बरस रही थी। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था कि जैसे कोई तूफान आने वाला हो। सुनैरा आयत को मोटे कपड़े पहनाकर सुलाने लगी। आयत को सुलाने के बाद वो किचन में काम करने चली गई थी। उसकी तीनों बड़ी बेटियां भी सो चुकी थीं। अचानक गफ्फार की आंख खुली तो उसने देखा कि आयत बेड पर अकेली लेटी हुई है, जबकि सुनैरा बाहर किचन में बर्तन समेट रही थी। गफ्फार चौधरी की आंखों में वहशत उतर आई। पूरा घर खामोशी में डूबा हुआ था। वो धीरे से उठा और आयत के नन्हे वजूद की तरफ बढ़ा। बिस्तर पर लेटी वो नन्ही बच्ची चैन से सो रही थी। दोनों हाथ मुट्ठी की शक्ल में बंद थे और उसके चेहरे पर एक मासूम और खूबसूरत सी मुस्कुराहट थी। लेकिन गफ्फार के जहन में सिर्फ एक ही ख्याल गर्दिश कर रहा था कि ये मेरे किसी काम की नहीं। वो आहिस्ता से उसके करीब झुका, लेकिन जैसे ही उसने उस नन्ही बच्ची को उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, अचानक एक तेज बिजली कड़की और जोरदार आवाज के साथ बादल गरजने लगे। एक लम्हे को गफ्फार के हाथ कांपने लगे, लेकिन अगले ही लम्हे उसने अपने आप को संभाला। उसने उस बच्ची को उठाया और बाहर की जानिब बढ़ने लगा। उसके दिल में अजीब सी बेचैनी थी, लेकिन इस वक्त वो बहका हुआ था। सारी जिंदगी का पछतावा और गुनाह अपने साथ लेकर चलने वाला था। घर के बाहर तूफानी बारिश हो रही थी और हर तरफ गहरा अंधेरा था। वो तेज कदमों से आगे बढ़ने लगा। उसे अपने इर्द गिर्द स्याह चादर लपेटी हुई थी जिसमें आयत को छुपाया हुआ था। कोई बाप इतना संग दिल भी हो सकता है? उसने बगैर आवाज के हल्का सा दरवाजा खोला और तेज पड़ती बारिश में भीगता हुआ सड़क के किनारे भागने लगा। सड़कें भी वीरान पड़ी हुई थी। सर्दी की तेज हवाएं उसके चेहरे पर तमाचों की तरह लग रही थी। उसके सीने में तूफान उठ रहा था, लेकिन वो अपनी सोचों को झटक कर एक ही धुन में इस बच्ची को लिए भाग रहा था कि वो इसे कहीं दूर पहुंचा देगा।
گھپ اندھیرے میں وہ ایک سنسان سڑک پر پہنچا جہاں کچرے کے ڈرم رکھے ہوئے تھے۔ غفار نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی نہیں تھا۔ مکمل سناٹا چھایا ہوا تھا اور وہ خود سے بڑبڑایا، یہ جگہ ٹھیک ہے، اسے یہاں چھوڑ کر چلا جاتا ہوں۔ اس بچی کو وہاں رکھتے ہوئے اس کے ہاتھ کانپنے لگے، لیکن اس نے اپنے آپ کو سختی سے سنبھالا۔ وہ دھیرے سے جھکا اور آیت کو کچرے کے قریب زمین پر رکھنے لگا۔ جیسے ہی اس نے اپنی ہتھیلیوں کی گرفت ڈھیلی کی، آیت نے ہلکی سی سسکی لی۔ بے ساختہ اس کی انگلی پکڑ لی، ننھی انگلیوں کی نرم گرفت کے، جیسے کوئی التجا کر رہی ہو کہ بابا مجھے یہاں چھوڑ کر مت جاؤ۔ غفار چودھری کا دل ایک لمحے کو لرز گیا تھا، لیکن وہ تو سنگ دل بنا پڑا تھا۔ ایک خیال اسے ویرانی سڑک میں گونجنے لگا، یہ کیا کرنے جا رہے ہو؟ ایک باپ ہو کر اپنی ہی بیٹی کو اس طوفانی رات میں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ وہ اس گونجتی آوازوں میں اپنے آپ کو سنبھال نہ سکا، لیکن مضبوطی سے دل پر پتھر رکھتا وہ آیت کو زمین پر رکھتا اپنی چادر مٹھی میں بھینچنے بھاگنے لگا۔ گھر پہنچا تو زنیرہ کا رو رو کر برا حال ہوا پڑا تھا۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ اس کی دنیا اجڑ گئی۔ غفار جو چاہتا تھا اس نے وہ کر دیا۔ ویران سڑک پر اور گہرے اندھیرے میں آیت کے رونے کی آوازیں گونجنے لگیں۔ ہلکی سی بارش بھی تھم چکی تھی، ستاروں کی تھوڑی تھوڑی روشنی سڑک پر جمنے لگی تھی۔ تبھی اس ویران سڑک میں سے گاڑی گزری، شاید وہ بھی دکھوں کے مارے تھے۔ گاڑی میں بیٹھی زینب اپنے شوہر جواد کو کہنے لگی، آج تو ہمیں اتنی دیر ہو گئی آفس سے، بس اگر بارش نہ ہوتی تو ہم جلدی گھر پہنچ جاتے۔ زینب نے موسم کا لطف اٹھانے کے لیے گاڑی کا شیشہ نیچے کر لیا۔ جیسے ہی وہ اس کچرے کے ڈرم کے پاس سے گزری، اس کا دل ایک دم ٹھٹک گیا۔ آیت کی اونچی اونچی رونے کی آوازیں اسے آنے لگیں۔ چلتی گاڑی میں اس نے پریشانی کی حالت میں ادھر ادھر دیکھا۔ ایک دم جواد کو کہنے لگی، جواد گاڑی روکو، دیکھو کسی کی آواز آ رہی ہے۔ جواد کہنے لگا، زینب تمہارا وہم ہوگا، اس موسم میں کوئی جانور وغیرہ ہوگا، لیکن شاید زینب کو ہی اللہ نے اس بچی کے لیے وسیلہ بنا کر بھیجا تھا۔ زینب کے اصرار کرنے پر جواد گاڑی سے اترا، جبکہ زینب بھی اس کے پیچھے پیچھے آئی۔ ہوا میں ٹھنڈک تھی، لیکن زینب کو کسی خوف نے جکڑا ہوا تھا۔ آیت کے معصوم رونے کی آوازیں اب مزید واضح ہونے لگی تھیں۔ وہ آواز انہیں کچرے کے ڈرم کے پاس سے سنائی دے رہی تھی۔ جواد نے آگے بڑھ کر موبائل کی ٹارچ آن کی اور آواز کی سمت بڑھا۔ جیسے وہ دونوں کچرے کے ڈرم کے پاس پہنچے، ان کا دل ایک دم کے لیے دہل گیا۔ جواد نے پریشانی کے عالم میں کہا، یا اللہ، یہ تو ایک بچی ہے۔ زینب جلدی سے اور بے اختیار آگے بڑھی۔ اس نے اس ننھی سی چادر میں لپٹی بچی کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ آیت کے ہونٹ نیلے پڑ چکے تھے اور وہ سردی سے ٹھٹر رہی تھی۔ زینب کی آنکھوں سے بیزار و قطار آنسو بہنے لگے۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے بچی کے چہرے کو تھپ تھپایا۔ وہ بھیگی آنکھوں سے کہنے لگی، یا اللہ، کون ظالم ہے جس ننھی سی بچی کو بے یار و مددگار چھوڑ گیا۔ جواد پریشانی کی حالت میں ادھر ادھر نظر دوڑانے لگا، لیکن اس ویران سڑک پر ان دونوں کے سوا اور کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ جواد کہنے لگا، زینب، یہ بچی سردی میں زیادہ دیر نہیں رہ سکتی، اگر ہم نہ آتے تو کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ اس سوچ نے ان دونوں کو اندر سے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ زینب نے اس بچی کا ماتھا چوما اور کہنے لگی، جواد، کیا ہم اس بچی کو ساتھ لے جا سکتے ہیں؟ جواد منع نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس کا اپنا دل بھی اس بچی کو یہاں چھوڑ کر جانے پر راضی نہیں تھا۔ جواد نے اس بات میں سر ہلایا۔ زینب شکر گزاری کی نگاہ سے آسمان کی طرف دیکھنے لگی۔ ایک ظالم باپ نے تو اپنی بیٹی کو ٹھکرا دیا، لیکن قدرت نے ایسے دروازے کھول دیے کہ اسے ایسی ماں مل گئی جو اسے ساری زندگی اپنے سے جدا نہیں کر سکتی تھی۔ زینب اور جواد کی شادی کو 5 سال ہو چکے تھے، لیکن ان کی گود ابھی تک خالی تھی۔ انہوں نے ہمیشہ اللہ کی رضا میں راضی رہنے کی کوشش کی، مگر زینب کے دل میں ابھی بھی ماں بننے کی خواہش کہیں نہ کہیں تازہ تھی۔ زینب کے دل میں اس بچی کے لیے ممتا ٹھاٹھے مارنے لگی۔ وہ اس بچی کو اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبت کرنے لگی تھی۔ وہ نرمی سے اسے گود میں اٹھا کر بہلاتی، جھولے میں جھولا جھلاتی اور اس ننھی سی جان پر اپنی جان فدا کرنے کے لیے تیار تھی۔ ایک دن زینب آیت کو جھولا جھلا رہی تھی۔ زینب اور جواد کو اس بچی کا نام معلوم نہیں تھا، لیکن جواد اس کے قریب آ کہنے لگا، زینب، ہم اپنی بیٹی کا کیا نام رکھیں؟ زینب خوشی سے کہنے لگی، ہم اس کا نام آیت رکھیں گے۔ شاید یہ بھی خدا کی طرف سے کوئی اتفاق تھا جو ان کے آنے والی زندگیوں کو بدلنے جا رہا تھا۔
وہی نام اس کی پہلی ماں نے رکھا تھا اور یہی نام زینب نے رکھا تھا۔ جواد نے نام سن کر خوشی کا اظہار کیا۔ اگلے دن زینب کے گھر میں اس کے بھائی اور بھابھی تشریف فرما تھے۔ زینب اس ننھی سی بچی کو گود میں لیے بیٹھی تھی، جبکہ اس کی بھابھی اپنے 5 سالہ بیٹے ہارون کو اپنے پاس بٹھائے بیٹھی تھی۔ زینب کا بھائی شمس سلطان کہنے لگا، زینب، یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ تم نے اس بچی کو سہارا دیا۔ میں جانتا ہوں کہ لوگ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے، لیکن تم نے ان کی باتوں کی طرف دھیان نہیں دینا۔ نہ جانے وہ کون لوگ ہیں جو اپنی بیٹیوں کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں۔ زینب، تم جانتی ہو نا، ہمارے ابا سلطان مجھ سے زیادہ تم سے محبت کرتے تھے۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ بیٹیاں بیٹوں سے بڑھ کر ماں باپ کا سہارا ہوتی ہیں۔ یہ تو پرانے زمانے کے لوگوں کی روایات ہیں کہ بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں بیٹیاں اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوتی ہیں۔ زینب کی آنکھوں میں آنسو جھلکنے لگے اور کہنے لگی، جی بھائی جان، ہمارے ابا مرحوم مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ میں اکثر سوچتی تھی کہ اگر میری بیٹی ہوئی تو میں بھی اپنے ابا کی طرح اپنی بیٹی سے بے انتہا محبت کروں گی، لیکن شاید خدا کو یہ کسی اور طرح ہی منظور تھا۔ خدا نے میری فریاد سن لی، اللہ نے مجھے بیٹی دے دی، میں اس کی بہت شکر گزار ہوں۔ اب اس بیٹی کو میں کبھی بھی اس کی ماں باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گی۔ دن گزرتے جا رہے تھے، آیت بھی بڑی ہو رہی تھی۔ یہ خوبصورت اور بڑا گھر جو پہلے ویران اور خاموش لگتا تھا، اب آیت کی معصوم ہنسی سے گونجنے لگا تھا۔ وہ ایک روشنی کی مانند ثابت ہوئی تھی۔ زینب اور جواد کی زندگی بھی ایک حسین بن چکی تھی۔ خدا جنہیں اولاد سے نوازتا ہے انہیں تو قدر نہیں ہوتی، لیکن قدر انہیں ہوتی ہے جن کے پاس اولاد جیسی نعمت موجود نہیں ہوتی۔ زینب نے آیت کا داخلہ اسکول میں کروا دیا تھا۔ ماشاءاللہ سے وہ 4 سال کی ہو چکی تھی۔ اس کی خوبصورت جھیل جیسی آنکھوں میں اور گوری رنگت میں بالکل وہ اپنے پہلے ماں باپ کی مشابہت تھی۔ آیت کی جدائی سے سنیرا زندہ لاش بنی رہ گئی تھی، جبکہ غفار چودھری کو بھی ایک پل سکون نہیں تھا۔ ان 4 سالوں میں اسے صرف یہی ڈر تھا کہ خدا اس کی غلطی کی سزا اسے دنیا ہی میں نہ دے دے۔ دوسری طرف زینب کے بھائی شمس سلطان کا گھر بالکل اس کے گھر کے قریب ہی تھا۔ آیت روزانہ ضد کر کے شمس سلطان کے گھر ہارون سلطان سے کھیلنے جایا کرتی تھی، لیکن ہارون سلطان بچپن ہی سے نکچڑ اور مغرور تھا۔ وہ آیت سے 5 سال بڑا تھا۔ ہمیشہ وہ آیت کو ڈانٹ بھی دیا کرتا تھا اور اسے اپنے ساتھ کھیلنے سے منع بھی کرتا تھا۔ ہارون کو بے رخی سے آیت نے ان کے گھر آنا بند کر دیا تھا۔ چند سال بعد بڑے سارے لاؤنج میں آیت کی آوازیں گونج اٹھی۔ ایک دم وہ چل کر صوفے سے اٹھی اور بھاگتی ہوئی اپنی ماں زینب کے گلے لگی۔ ماما، میں نے ٹاپ کر لیا، تھینک گاڈ، میرا میٹرک کمپلیٹ ہو گیا۔ زینب نے خوشی سے آیت کو گلے لگایا، جبکہ جواد بھی اپنی بیٹی کو گلے لگانے لگا۔ آیت اب 17 سال کی ہو چکی تھی، جبکہ دوسری طرف ہارون 22 سال کا تھا اور کالج میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ آیت میں ابھی بھی بچپنا ختم نہیں ہوا تھا۔ شاید یہ زینب اور جواد کا پیار ہی کا نتیجہ تھا۔ آج تک انہوں نے آیت کو اف تک نہیں کہا تھا۔ ہر خواہش اس کے منہ سے نکلنے سے پہلے پوری کی جاتی تھی، لیکن نہ جانے زینب کے دل میں شروع ہی سے ایک ڈر تھا جو کسی بھی وقت اسے اچانک پریشان کر دیتا تھا۔ اس دن بھی زینب اکیلی گہری سوچوں میں گم ٹیرس پر کھڑی ہوئی تھی۔ تبھی جواد اس کے پاس آ اور کہنے لگا، کیا ہوا زینب؟ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، تم اتنے دنوں سے کچھ پریشان لگ رہی ہو۔ زینب کہنے لگی، جواد، مجھے ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں اس بچی کے گھر والے سے مجھ سے جدا نہ کر دیں۔ آیت ماشاءاللہ سے 17 سال کی ہو چکی ہے، لیکن ہر وقت ایک ہی ڈر لاحق رہتا ہے کہ کہیں کوئی اسے مجھ سے دور ہی نہ لے جائے۔ جواد کہنے لگا، نہیں زینب، اگر کسی نے اسے لینے آنا ہوتا تو اسے اس دن طوفانی رات میں کچرے کے ڈرم کے پاس چھوڑ کر نہ جاتا۔ زینب کہنے لگی، جواد، آج ہم شمس بھائی کے گھر جائیں گے۔ جواد نے سوالیہ نگاہ زینب پر ڈالی۔ زینب کہنے لگی، جواد، میں آیت کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتی۔ وہ جب باہر اسکول جاتی ہے مجھے یہی ڈر لگا رہتا ہے کہ کوئی اسے مجھ سے چھین کر لے جائے گا۔ ماشاءاللہ سے آیت 17 سال کی ہو چکی ہے اور اسلام میں تو بالغ لڑکی کی شادی کرنا جائز ہے۔ میں ہارون کے ساتھ آیت کا رشتہ طے کر دوں گی۔ جواد کہنے لگا، نہیں زینب، ہارون 22 سال کا ہے، وہ آیت سے 5 سال بڑا ہے، وہ کبھی بھی اس رشتے کے لیے راضی نہیں ہوگا، اور وہ تو بچپن ہی سے آیت سے اتنا چڑھتا ہے۔ زینب کہنے لگی، اس کے چاہنے نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، میں ایک دفعہ بھائی صاحب سے بات کروں گی، وہ راضی ہو گئے تو میرے دل کو تسکین ملے گی۔
کم از کم آیت میری آنکھوں کے سامنے تو رہے گی، میں کسی بھی وقت اس سے جا کر مل سکوں گی۔ میں جانتی ہوں میرا بھائی اور میری بھابھی آیت کا بہت خیال رکھیں گے۔ جواد نے گہری سانس لی اور کہنے لگا، زینب میں تمہاری پریشانی سمجھ سکتا ہوں، ایک ماں ہونے کی حیثیت سے تمہارا یہ فیصلہ بالکل درست ہے، لیکن ہمیں آیت کی رضامندی معلوم کرنی چاہیے۔ وہ بہت چھوٹی ہے، ابھی تو اس کا بچپن ہی ختم نہیں ہوا، اور تو اور ہارون پر مجھے بالکل بھی بھروسہ نہیں ہے۔ زینب اس کے چہرے کی طرف دیکھتی کہنے لگی، جواد میں جانتی ہوں کہ ہارون چروہی سے مغرور ہے، لیکن وہ میرا بھتیجا ہے، میرے بھائی کا بیٹا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آیت اسی خاندان میں رہے، وہ مجھ سے دور نہ رہے۔ جواد نے زینب کی ضد کے آگے ہار مان لی تھی۔ اگلے ہی دن وہ شمس سلطان کے گھر پہنچ چکے تھے۔ زینب کے بھائی نے خوش دلی سے ان کا استقبال کیا۔ بات چیت کے بعد زینب اپنے مقصد کی طرف آئی۔ وہ شمس سلطان کی طرف متوجہ ہوئی اور کہنے لگی، بھائی میں آیت کے لیے ہارون کا رشتہ مانگنے آئی ہوں۔ کمرے میں ایک پل کے لیے خاموشی چھا گئی تھی۔ شمس حیرت سے اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا تو کبھی زینب کو۔ تبھی شمس سلطان حیرت سے زینب کو کہنے لگا، زینب یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ہارون اور آیت؟ تمہیں تو اچھی طرح پتہ ہے کہ ہارون کبھی بھی آیت کے ساتھ گھلتا ملتا نہیں، وہ تو ہمیشہ سے اسے جھڑکتا آیا ہے۔ زینب نے پورا اعتماد لہجے میں کہا، بھائی میں جانتی ہوں، لیکن میں نہیں چاہتی کہ میں آیت کی شادی اپنے خاندان سے باہر کروں۔ ایک ماں ہونے کی حیثیت سے میرا فرض ہے کہ میں اپنی بیٹی کا مستقبل اچھے طریقے سے سوچوں۔ اور رہی بات آیت کی عمر کی، تو وہ میں جانتی ہوں کہ ابھی وہ بچی ہے، لیکن ایک نہ ایک دن تو اس کی شادی کرنی ہی ہے نا۔ ابھی شمس سلطان کچھ اور کہتا تبھی اس کی بیوی کہنے لگی، ٹھیک ہے زینب تم ہمیں سوچنے کا وقت دو، میں آج ہی ہارون سے بات کروں گی۔ زینب کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، بھائی جان میں بہت مان سے آپ کے پاس آئی ہوں، مجھے جواب انکار میں نہیں چاہیے۔ شمس نے نظریں جھکا لیں اور اس بات میں سر ہلایا۔ جواد اور زینب چلے گئے۔ شام ہوتے ہی ہارون اپنے ماں باپ کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھا ہوا تھا۔ شمس سلطان نے اس کے لیے آیت کی بات کی۔ ہارون غصے سے آگ بگولا ہو گیا تھا اور غصے میں کہنے لگا، یہ کیا کر رہے ہیں آپ ابا؟ میں ایک لاوارث لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا جس کا نہ آگے کا پتہ نہ پیچھے کا، اور میں اپنے دوستوں کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتا، مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ شمس سلطان اپنے بیٹے کی بات سن کر شدید غصے میں آ گئے تھے۔ ہارون یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ آیت لاوارث نہیں ہے۔ جواد اور زینب نے ماں باپ بن کر اس بچی کو پالا، اور میں تم سے پوچھ نہیں رہا بلکہ اپنا فیصلہ سنا رہا ہوں کہ تم نے ہر حال میں آیت سے شادی کرنی ہوگی۔ میں اپنی بہن کو مایوس نہیں کر سکتا۔ شمس سلطان غصے سے کہتے وہاں سے اٹھ کر چلے گئے تھے، جبکہ ہارون اپنی ماں کو کہنے لگا، ماں پلیز آپ ابا کو سمجھائیے، میں اس سے کبھی بھی شادی نہیں کر سکتا۔ میں کیسے ایک انمیچور لڑکی سے شادی کر سکتا ہوں جسے نہ تو کوئی سمجھ ہے اور نہ ہی کوئی کام کرنے کا طریقہ۔ اس کی ماں کہنے کی، بیٹا تم جانتے ہو نا تمہارے باپ کا فیصلہ پتھر پر لکیر کی طرح ہوتا ہے۔ آیت سمجھدار ہو جائے گی بیٹا، اسے لاڈ پیار نے بڑا نہیں ہونے دیا، آہستہ آہستہ جب اس پر ذمہ داریاں پڑیں گی وہ خود ہی سمجھدار ہو جائے گی۔ ہارون غصے سے اپنا سر پکڑتا صوفے پر بیٹھ گیا۔ دوسری طرف شمس سلطان نے زینب کو فون کر کے ہاں کر دی تھی۔ شمس سلطان کی بات سن کر زینب کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ فون بند کر کے اس نے فوراً جواد کی طرف خوشی سے دیکھا اور کہنے لگی، دیکھا میں نے کہتی تھی میرا بھائی مجھے انکار نہیں کر پائے گا، میری روح کو تسکین مل چکی ہے، اب آیت ہمیشہ میری نظروں کے سامنے رہے گی۔ دوسری طرف آیت اپنی دنیا میں مست، اب 17 سال کی ہو چکی تھی، لیکن جواد اور زینب کے لاڈ پیار کی وجہ سے وہ دنیا سے بے خبر و لاپتہ تھی۔ زینب نے آیت کو اپنے پاس بلایا اور بالوں میں نرمی سے ہاتھ پھیرنے لگی۔ زینب نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور کہنے کی، بیٹا تم خوش ہو؟ آیت مسکراتی ہوئی کہنے کی، جی ماما، جس کے پاس آپ جیسے والدین ہوں وہ خوش بھلا کیسے نہیں ہو سکتا؟ بس اب میرا میٹرک کمپلیٹ ہو گیا ہے، میں کالج میں داخلہ لینا چاہتی ہوں۔ زینب کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی اور کہنے لگی، بیٹا تمہیں کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ جب لڑکیاں بڑی ہو جاتی ہیں تو ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں؟ آیت حیرت سے اپنی ماں کی طرف دیکھ کر کہنے لگی، جی ماما، لیکن ابھی مجھے اس کے بارے میں کچھ خاص نہیں پتا، میں تو بس آگے پڑھنا چاہتی ہوں۔ زینب نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما اور کہنے لگی، بیٹا میں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ آیت نے حیرت سے اپنی ماں کو دیکھا
اور کہنے لگی ماما کیسا فیصلہ؟ زینب کہنے لگی بیٹا ہم نے تمہاری نسبت ہارون سے طے کر دی ہے، آسان لفظوں میں کہوں تو تمہاری شادی ہارون سے ہوگی۔ ایک پل کے لیے وہ معصوم آیت ٹھٹک گئی اور پھر کہنے لگی لیکن ماما ہارون بھائی تو مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ زینب کہنے لگی بیٹا بھائی نہیں، وہ تمہارا کزن ہے اور میں نے اس کی اور تمہاری شادی طے کر دی ہے۔ دیکھو اچھی بیٹیاں تو اپنے ماں باپ کا سر جھکنے نہیں دیتی نا، مجھے امید ہے کہ میری بیٹی بھی مجھے رسوا نہیں کرے گی۔ میں نے اپنے بھائی سے بات کر لی ہے، اور رہی بات ہارون کی تو وہ بھی تمہیں چاہنے لگے گا۔ آیت کا ذہن تو بچوں والا تھا، وہ کچھ خاص کہہ نہ پائی، اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ دوسری طرف ہارون اپنے ماں باپ سے ناراض شدید غصے میں تھا۔ وہ اپنی ماں کے کمرے میں آ کر کہنے لگا اماں آپ لوگ مجھ سے پوچھے بغیر میرا رشتہ کیسے طے کر سکتے ہیں؟ میں نے آپ کو 1000 دفعہ کہا کہ میں آیت سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ اس کی ماں نے اٹھ کر دھیرے سے اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہنے لگی بیٹا ہم نے یہ فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ زینب کا دل بہت بڑا ہے، اس نے آیت کو آج تک ماں باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ میں اور تمہارے بابا زینب کا مان اور فخر ہے، اگر ہم ہی اسے جواب دے دیں گے تو وہ مزید دکھی ہو جائے گی، اور آیت بھی تو اسی خاندان کی عزت ہے، کسی اور کے پلے باندھ کر کیوں اسے خیروں کے حوالے کریں؟ ہارون تلخی سے کہنے لگا تو پھر خاندان کی عزت بچانے کے لیے میرا سودا کر دیا کیا ہے؟ اماں آپ اچھی طرح سے جانتی ہیں کہ میں کسی انمیچور لڑکی کو اپنی بیوی کے روپ میں قبول نہیں کر سکتا۔ اس کی ماں پرسکون لہجے میں کہنے لگی بیٹا وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ بدل جاتا ہے، تم اس کے ساتھ رہو گے، اسے سمجھو گے تو تمہارا دل بھی بدل جائے گا۔ وہ بات نظر انداز کرتا غصے سے باہر نکل گیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کے گھر شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ زینب اور جواد کے گھر میں بھی خوشی کا سما تھا، رونقیں برپا تھیں، مہمان آ جا رہے تھے۔ زینب نے آیت کی فرمائش پوری کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ خوبصورت جوڑے، قیمتی زیور اور مہنگا فرنیچر اسے دیا تھا۔ شمس سلطان نے اپنی بہن سے جہیز لینے سے منع کر دیا تھا، لیکن زینب آیت کے معاملے میں کوئی کسر نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ پر آیت کا دل ان دنوں کچھ پریشان رہنے لگا تھا۔ وہ اس بات سے ڈر رہی تھی کہ ہارون اس کے ساتھ کوئی غلط سلوک نہ کرے۔ آج تک اس کے ساتھ کسی نے غصے سے بات بھی نہیں کی تھی۔ وہ سختی کی عادی نہیں تھی۔ شادی کی رات گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ آیت دلہن کے روپ میں بے حد خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن ہارون کا دل بوجھل ہوا پڑا تھا۔ ایک غبار تھا، وہ کسی بھی وقت نکل سکتا تھا۔ اس کے دوستوں نے اسے چھیڑنا شروع کر دیا، یار ہارون اتنی چھوٹی بچی سے شادی کرنے جا رہے ہو؟ ہارون نے اپنے دوستوں کو گھورا اور کہنے لگا چھوٹی نہیں ہے، بس پپو نے اتنے لاڈ پیار سے پالا ہے اسی لیے چھوٹی لگتی ہے۔ اس نے بظاہر تو اپنے دوستوں کو چپ کروا لیا تھا، لیکن دل میں مزید غصہ بھرا پڑا تھا۔ نکاح کا وقت بھی آ گیا تھا۔ اپنی ماں کے سمجھانے کے مطابق آیت نے بہت سمجھداری سے کام لیا اور خوشی خوشی نکاح بھی قبول کر لیا تھا۔ آیت رخصت ہو کر ہارون کے گھر آ گئی تھی، جبکہ زینب اپنی بیٹی کی جدائی پر بے حد رو رہی تھی۔ ایک آئی تھی تو اس کا واحد سہارا تھی، لیکن اس نے ایک نہ ایک دن تو اپنی بیٹی کو رخصت کرنا ہی تھا۔ آیت کو ہارون کے کمرے میں بٹھا دیا گیا تھا۔ وہ دلہن بنی بیٹھی ہارون کا انتظار کر رہی تھی۔ دل میں بے شمار خوف اور اندیشے تھے کہ ہارون کیسا شوہر ثابت ہوگا، وہ آیت کو قبول کرے گا بھی کہ نہیں۔ کچھ پل انتظار کرنے کے بعد ہارون کمرے میں داخل ہوا۔ وہ آیت کو دلہن بنی دیکھ کر ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا تھا۔ وہ نازک سی گڑیا واقعی بہت خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن اس کے دل میں ابھی بھی سختی اور غصہ بھرا ہوا تھا۔ وہ بنا کچھ کہے الماری سے کپڑے نکالتا چینج کرنے چلا گیا تھا۔ جب وہ چینج کر کے آیا تو آیت حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہارون اس کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا دیکھو آیت، یہ شادی میری مرضی سے نہیں ہوئی، تمہاری ماما نے زبردستی یہ رشتہ کروایا تھا، اور میں اس شادی سے ہرگز بھی خوش نہیں ہوں۔ اس کی جھیل جیسی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ہارون کہنے لگا اور یہ بھی مت سمجھنا کہ میں تم پر سختی کروں گا، میں اتنا بھی بدتمیز نہیں ہوں، پر ایک بات یاد رکھنا، میں تمہیں کبھی بھی بیوی کے روپ میں قبول نہیں کر سکتا۔ اٹھو اور چینج کر کے سو جاؤ۔ وہ یہ کہتا بیٹھ کے دوسری طرف آ کر سو گیا تھا، جبکہ آیت نڈھال سی ہو کر وہاں بیٹھی رہی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے۔ وہ اپنا عروسی جوڑا سنبھالتی اٹھی اور واش روم میں کپڑے لے کر چینج کرنے چلی گئی۔
جب وہ چینج کر کے نکلی تو ہارون بیٹھ کے دوسری طرف کروٹ لے کر سو گیا تھا یا پھر سونے کی اداکاری کر رہا تھا۔ آیت کے ذہن میں ایک ہی سوال اٹھا کہ کیا مجھے ہمیشہ ویسے ہی نظر انداز کیا جائے گا؟ آہستہ سے وہ بیٹھ کے کنارے پر لیٹ گئی تھی۔ ساری رات وہ کمرے کی چھت کو تکتی رہی۔ اسے اپنے ماں باپ کی محبت بے انتہا یاد آ رہی تھی، جنہوں نے آج تک خوشی کے سوا کبھی دکھ نہیں دیا تھا۔ اگلی صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔ ہارون اور آیت جب نیچے آئے تو زینب اور جواد بھی ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے ان کی راہ تک رہے تھے۔ ہر کوئی خوش نظر آ رہا تھا۔ زینب بھاگ کر آیت کے گلے لگی۔ زینب نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہنے لگی، کیسی ہو بیٹا، سب ٹھیک ہے نا؟ شادی کے بعد کے دن آیت کے لیے مشکل سے مشکل تر ہوتے جا رہے تھے۔ ہارون کا رویہ بدلا نہیں بلکہ مزید سرد ہوتا گیا تھا۔ وہ اسے نظر انداز کرتا تھا اور اس سے کم بات کرتا، اور زیادہ تر وقت وہ گھر سے باہر گزارنے لگا تھا۔ ہارون کے والدین بھی یہ بات بخوبی نوٹ کر رہے تھے۔ ایک دن کھانے کی ٹیبل پر شمس سلطان کہنے لگے، ہارون تم آیت کو لے کر کہیں باہر گھومنے چلے جاؤ۔ ہارون نے حیرت سے اپنے باپ کو دیکھا اور کہنے لگا، نہیں بابا، میں نہیں جا سکتا، آفس میں امپورٹنٹ میٹنگز ہیں۔ شمس سلطان بھی اپنی ذہانت کا فائدہ اٹھاتے کہنے لگے، ہارون جہاں تک مجھے یاد ہے اس مہینے کے شیڈول میں کوئی میٹنگز ہمارے آفس میں نہیں ہے، اسی لیے بہتر ہے کہ مجھ سے بحث کیے بغیر تم میرا حکم مان لو۔ ہارون جانتا تھا وہ مزید بحث میں پڑا تو اس کے باپ کا غصہ نمایاں ہو سکتا تھا۔ وہ دل سے خوش نہیں تھا، لیکن اپنے ماں باپ کے کہنے پر اور اپنی پھپھو کی خوشی کے لیے آیت کو مری لے جانے پر روانہ ہو گیا تھا۔ آیت بے حد خوش تھی۔ یہ پہلا موقع تھا جب آیت ہارون کے ساتھ کہیں جا رہی تھی۔ اس کے دل میں امید تھی کہ شاید ہارون اس سفر پر جا کر خوش ہو جائے۔ ہارون کے چہرے پر کوئی خاص تاثر نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے سڑک پر نظریں جمائے گاڑی چلا رہا تھا، جیسے اسے آیت کی موجودگی کا احساس ہی نہ ہو۔ گاڑی میں مکمل طور پر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ آیت نے ہمت جمع کرتے ہوئے بات شروع کی، ہارون آپ کو مری جانا پسند ہے؟ ہارون نے دھیمے سے لہجے میں کہا، ہاں اکثر پہلے جا چکا ہوں۔ آیت نے مزید کچھ نہ کہا۔ وہ باہر کھڑکی میں برف سے ڈھکی پہاڑیاں دیکھنے لگی۔ مری پہنچ کر ہارون نے خوبصورت سے ہوٹل میں ایک بڑا سا روم بک کروا لیا تھا۔ اگلے ہی دن آیت بچوں کی طرح برف سے کھیل رہی تھی، جبکہ دور بیٹھا ہارون اپنے موبائل سے نظریں ہٹا کر آیت کو دیکھنے لگا۔ اس کا بچپنا ابھی تک قائم تھا۔ ادھر ادھر گھوم کر ہارون اور آیت اپنے کمرے میں آ گئے تھے۔ آیت کہنے لگی، ہارون آپ نے مری آنے سے پہلے مجھے شاپنگ بھی نہیں کروائی، اور میرے پاس یہاں پہننے کے لیے کپڑے بھی نہیں ہیں۔ ہارون نے اس کی بات کو نظر انداز کر دیا اور کہنے لگا، آیت خدا کا واسطہ مزید فرمائش مت کرنا، میرے پاس پہلے ہی وقت نہیں ہے، ہم صرف کل کا دن اور رکیں گے، اس کے بعد ہم گھر چلیں گے۔ وہ کہتا کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد جب وہ واپس لوٹا تو کمرے کا منظر ہی بدلا ہوا تھا۔ کمرے کی حالت دیکھ کر وہ شدید غصے میں آ گیا۔ اس کی معصوم اور ناسمجھ بیوی اس کے کپڑوں کو کاٹ کر چھوٹا کر رہی تھی، جبکہ اس نے خود ہارون کی ٹی شرٹ اور پینٹ پہنی ہوئی تھی۔ ہارون سلطان دھاڑتا ہوا اس کے قریب آ کہنے لگا، لگتا ہے تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے۔ ہارون نے اس کے ہاتھ سے کینچی چھین لی، جبکہ وہ سہم کر ہارون کو دیکھنے لگی۔ وہ کانپتی آواز میں کہنے لگی، ہارون میرے پاس کپڑے نہیں تھے، ان کپڑوں سے بھی بدبو۔ وہ بولتے ہوئے سسک رہی تھی۔ پہلی دفعہ ہارون نے اتنی سختی سے اس سے بات کی تھی۔ ہارون کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ ایک نظر اپنے سینے تک آتی وہ زبردستی کی بیوی کو دیکھا اور فوراً غصے سے کمرے سے نکل گیا، جبکہ آیت بے بس اور لاچار روتی ہوئی وہیں بیٹھ گئی۔ اسے تو ذرا بھی غصے کی عادت نہیں تھی۔ وہ کمرے کے کونے میں ڈرتی، سہمتی، بیٹھتی، روتی رہی۔ کچھ دیر بعد ہارون کمرے میں داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں شاپنگ بیگز تھے۔ دھیرے سے اس کے قریب آیا اور آیت کے قریب بیگز رکھتے ہی دوبارہ سے کمرے سے نکل گیا۔ آیت نے اپنے آنسو پونچھتی بچوں کی طرح وہ شاپنگ بیگ دیکھنے لگی۔ اسے بے حد خوشی ہو گئی تھی۔ ان شاپنگ بیگز میں خوبصورت فراکس اور مہنگے کپڑے تھے۔ ہارون سارا دن آیت کے کمرے سے باہر رہا تھا۔ رات کو وہ کمرے میں آیا تو لیپ ٹاپ چلانے میں مصروف ہو گیا۔ اسے آیت کمرے میں کہیں بھی نہیں دکھی۔ اس نے ادھر ادھر نظر دوڑا کر دیکھا تو واش روم کا دروازہ بند تھا۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ آیت واش روم میں ہے۔ وہ اپنے کام میں دوبارہ مصروف ہو گیا تھا۔
کچھ ہی دیر کے بعد آیت سیاہ رنگ کی خوبصورت فراک پہن کر باہر نکلی اور اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ اچانک ہارون نے آیت کی طرف دیکھا تو اس کی خوبصورتی پر دل ہار بیٹھا۔ وہ سیاہ رنگ کی ریشمی فراک میں بالکل ہی باربی ڈال لگ رہی تھی۔ وہ دھیرے سے اس کے قریب آئی اور بچوں کی طرح کہنے لگی، ہارون مجھے اپنے لیپ ٹاپ پر باربی مووی لگا دو۔ ہارون نے ایک نظر اس کی معصومیت کو دیکھا، لیکن آج وہ کچھ کہہ نہ پایا تھا، وہ خوبصورت ہی اتنی لگ رہی تھی۔ ہارون نے جلدی سے باربی مووی کا نام سرچ کیا اور لیپ ٹاپ اس کی گود میں تھما دیا۔ آیت بھی حیران تھی کہ آج ہارون بغیر غصہ کیے ہر خواہش پوری کر رہا تھا۔ وہ خوشی سے ٹانگیں پھیلا کر لیپ ٹاپ رکھتی مووی دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پر معصوم بچوں جیسی مسکراہٹ تھی۔ ہارون اسے دیکھتا جا رہا تھا۔ وہ خود کو سمجھا نہیں پا رہا تھا کہ آخر اس کی معصومیت اور خوبصورتی دیکھ کر اس کا دل ٹھٹک کیوں رہا ہے۔ مووی کے دوران آیت نے ہارون کی طرف دیکھا اور شرارتی لہجے میں کہنے لگی، ہارون اگر آپ باربی کی دنیا میں ہوتے تو کون سے پرنس ہوتے؟ ہارون نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پرسکون لہجے میں کہنے لگا، پتہ نہیں، شاید وہ جو ہر وقت اپنے کام میں مصروف ہوتا ہو، اس کے ناک پر غصہ ہوتا ہو اور وہ اپنی باربی کو وقت ہی نہ دیتا ہو۔ آیت نے شرارتی مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجائی اور کہنے لگی، بالکل، آپ 100% سچ کہہ رہے ہیں۔ اور بیچاری باربی سارا دن انتظار کرتی رہتی ہے کہ کب میرا شوہر مجھے کچھ پل کے لیے سکون دے گا، کب وہ میرے ساتھ رومانس۔ وہ یہ کہتے کہتے ایک دم کے لیے رک گئی۔ ہارون نے ایک دم حیرت سے اسے دیکھا اور کہنے لگا، بہت بڑی ہو گئی ہو تم، کیسی کیسی باتیں کرنے لگی ہو۔ آیت مسکرائی اور کہنے لگی، کیا ابھی بھی بڑی نہ ہوتی؟ میری شادی ہو چکی ہے اور ماشاءاللہ سے اب تو میں 18 سال کی بھی ہونے والی ہوں۔ ہارون اس کی معصومانہ باتوں میں مگن تھا۔ رات کے لمحے وہ گہری نیند میں سو چکی تھی، جبکہ ہارون کی نظر اس کے چہرے سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ کافی سارے سوال اس کے ذہن میں گردش کرنے لگے کہ وہ کب تک اپنی بیوی کو نظر انداز کرے گا، کب تک اسے جھٹلائے گا۔ اگلی صبح آیت اور ہارون واپس گھر آنے کے لیے روانہ ہو چکے تھے، لیکن یہ سفر آیت کے لیے بہت یادگار تھا۔ وہ ہارون جس نے کبھی ڈھنگ سے بات نہیں کی تھی، اب آیت کی طرف متوجہ ہونے لگا تھا، اسے وقت دینے لگا تھا۔ واپس گھر آ کر وقت گزرتا گیا اور ہارون اور آیت میں رنجشیں ختم ہونے لگیں۔ ہارون ہر دوسرے دن آیت کو باہر گھمانے لے کر جانے لگا۔ بس اس وقت کا انتظار تھا جب ہارون اپنے منہ سے آیت کو اپنی محبت کا اظہار کرتا۔ شمس سلطان اپنے کیے فیصلے سے بہت خوش تھے، لیکن وہ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے تھے کہ ان کا فیصلہ اس حد تک درست ہوگا کہ اس سفر میں ہارون کو آیت سے محبت ہو جائے گی۔ ہارون بہت قریبی تو اس کی شادی نزدیک آ رہی تھی۔ ایک دن وہ کمرے میں آیا اور کہنے لگا، آیت تمہیں میرے دوست فہد کا پتہ ہے نا؟ اس کی اسی ہفتے شادی سٹارٹ ہو رہی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ چلو۔ وہ جو کتاب میں گم تھی حیرت سے اس کی طرف دیکھ کر کہنے کی، واقعی ہارون تم مجھے ساتھ لے کر چلو گے؟ ہارون نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا اور کہنے لگا، آفٹر آل تم میری بیوی ہو، تمہیں نہیں لے کر جاؤں گا تو کسے لے کر جاؤں گا؟ اگلے ہی لمحے اس نے دھیرے سے آیت کا ہاتھ تھاما اور کہنے لگا، آیت میں نے جو پل تم سے سختی کی تھی، تم سے غصے میں بات کی تھی، مجھے اس وقت کے لیے معاف کر سکتی ہو؟ آیت کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ حیرت سے اس سے دیکھ کر کہنے لگی، ہارون کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ماما کہتی ہیں شوہر سر کا تاج ہوتا ہے، انہیں کسی بھی حال میں ناراض نہیں کرنا چاہیے، اور مجھے اپنے شوہر کے سارے حقوق بخوبی پتہ ہیں۔ آپ مجھ سے معافی مانگ کر مجھے شرمندہ مت کریں۔ آیت کی اس بات سے ہارون کو بے حد سکون ہوا تھا۔ وہ مکمل طور پر آیت کو اپنی بیوی کے روپ میں تسلیم کر چکا تھا۔ دونوں ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ اس کے دوست کی شادی بھی قریب آ چکی تھی۔ وہ آیت کو ہر ایونٹ پر اپنے ساتھ لے کر گیا تھا۔ گھر والے بھی حیران تھے کہ آخر وہ ہارون بدل کیسے گیا، جو ہر وقت آیت سے چڑھتا تھا، لیکن وہ جانتے تھے کہ آیت کی معصومیت اسے اپنی طرف گھائل کر ہی لے گی۔ ایک دن آیت بچوں کی طرح ہارون کی گود میں سر رکھے لیٹی ہوئی تھی اور ہارون ایک ہاتھ سے اپنے موبائل چلانے میں مصروف تھا تو دوسرے ہاتھ سے اس کے بالوں میں انگلیاں سہلا رہا تھا۔ ایک دم سے آیت اٹھ کر بیٹھی اور کہنے لگی، ہارون میں تم سے ایک اجازت لینا چاہتی ہوں۔ ہارون نے سوالیہ نگاہ اس پر ڈالی۔ آیت کہنے لگی، ہارون میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں۔ ہارون ہلکا سا مسکرایا اور کہنے لگا، ٹھیک ہے، صبح ڈرائیور کے ساتھ جا کر اپنا کالج میں داخلہ کروا آنا۔ آیت اس کے چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں ہونے لگے
اگلے ہی دن وہ کالج میں فرسٹ ایئر میں داخلہ لینے گئی تھی۔ داخلہ لے کر واپسی میں وہ خوشی سے گاڑی میں بیٹھی گھر واپس آ رہی تھی، لیکن ایک عجیب سے منظر نے اس کا دل مٹھی میں جکڑ لیا۔ سڑک پر اتنے لوگوں کا ہجوم لگا ہوا تھا۔ آیت تو شروع ہی سے حساس دل کی تھی۔ اس نے ڈرائیور کو گاڑی روکنے کا کہا۔ ڈرائیور کہنے لگا، بی بی جی، شمس صاحب اور ہارون صاحب مجھ پر غصہ کریں گے، ایسے سڑکوں کے ہجوم پر جانا مناسب نہیں ہے۔ آیت غصے سے کہنے لگی، پلیز گاڑی روکیں۔ گاڑی ڈرائیور نے فوراً روک لی۔ آیت گاڑی کا دروازہ کھولتی ہجوم کی طرف بھاگنے لگی۔ ایک عجیب سی اپنائیت اسے محسوس ہو رہی تھی، جیسے اس کا کوئی اپنا بہت بڑی مشکل میں ہو۔ وہ لوگوں کو ادھر ادھر کرتی اس کے قریب آئی۔ کوئی ادھیڑ عمر آدمی سڑک پر بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ آیت نے فوراً اپنے ڈرائیور کو آواز دی، شکر انکل، فوراً سے انہیں اپنی گاڑی میں بٹھائیے اور ابھی اسپتال لے کر جانا ہے۔ ڈرائیور نے بے یقینی سے آیت کی طرف دیکھا۔ اگلے لمحے آیت کی مدد کے ساتھ اس آدمی کو گاڑی میں بٹھایا۔ کچھ ہی دیر کے بعد انہیں اسپتال لے گئی۔ اسپتال کے باہر ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ کچھ لمحوں بعد ایک عورت اور اس کی 3 بیٹیاں پریشانی کی حالت میں بھاگتی ہوئی ادھر آئیں۔ آیت کو پتہ چل گیا تھا کہ اسی آدمی کے گھر سے آئی ہیں، لیکن آیت اس بات سے انجان تھی کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کی ماں اور تینوں بہنیں تھیں۔ اس کی ماں، جس کا نام زنیرہ تھا، وہ کہنے لگی، بیٹا کون ہو اور کیا ہوا میرے شوہر کو؟ آیت نے ایک نظر ان کی بیٹیوں اور زنیرہ کو دیکھا اور کہنے لگی، آنٹی پریشانی والی بات نہیں ہے، سڑک پر بے ہوش ہو گئے تھے جس کی وجہ سے میں نے اسپتال لے کر آئی ہوں، وہ اب خطرے سے باہر ہیں۔ زنیرہ نے اس لڑکی کو گلے لگا لیا۔ ایک عجیب سی اپنائیت محسوس ہوئی۔ اس لڑکی کی شکل بالکل اپنے باپ غفار چودھری سے ملتی تھی۔ زنیرہ کی مامتا کہہ رہی تھی کہ یہ وہی ہے، اس کی بچھڑی ہوئی بیٹی، لیکن اس وقت وہ آیت کو گلے لگا کر اپنے شوہر کے پاس چلی گئی تھی۔ آیت بھی ان کو خدا حافظ کہتی اور انہیں ان کے گھر چھوڑ کر گھر آ گئی تھی، جہاں زینب اور جواد بیٹھے ہوئے تھے۔ زینب آگے بڑھی اور کہنے لگی، آیت اتنی دیر؟ ہارون بتا رہا تھا کہ تم کالج میں داخلہ لینے گئی ہو، لیکن بیٹا صبح سے شام ہونے والی ہے، کہاں چلی گئی تھی؟ تمہارا نمبر بھی آف آ رہا تھا۔ آیت سب کے درمیان میں آ کر بیٹھی اور کہنے لگی، ماما سڑک پر ایک آدمی بے ہوش پڑا ہوا تھا، میں ڈرائیور کی مدد سے اسے اسپتال لے کر گئی تھی، بس وہاں ہی دیر ہو گئی۔ لیکن ماما آپ کو پتہ ہے وہاں ایک عورت اور اس کی 3 بیٹیاں تھیں، وہ عورت مجھے بار بار گلے لگا رہی تھی کہ جیسے میں اس کی کوئی اپنی ہی بیٹی ہوں۔ زینب کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ شمس سلطان اور جواد ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھنے لگے۔ زینب کانپتی ہوئی آواز میں کہنے لگی، آیت آپ کیا کہا اس عورت نے؟ آیت کہنے لگی، کہا تو کچھ بھی نہیں، لیکن ان کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ اپنے شوہر سے ہٹ کر زیادہ مجھے دیکھ رہی تھی، اور اس کی 3 بیٹیاں بھی بہت خوبصورت تھیں، لیکن وہ مجھ سے کافی بڑی تھی۔ زینب اور جواد کا دل جیسے مٹھی میں جکڑا گیا تھا۔ زینب کو اتنے سال پہلے بات یاد آئی جب آیت کی ماں آیت کو ڈھونڈتی ڈھونڈتی زینب کے پاس آئی تھی۔ زینب آپ کے لیے شاپنگ کر رہی تھی، دوسری طرف آیت کی ماں آیت کو ڈھونڈنے نکلی ہوئی تھی۔ اچانک اس نے آیت کو زینب کی گود میں دیکھا تو زینب سے ملاقات ہوئی۔ اس نے زینب کو حقیقت بتائی کہ یہ میری بیٹی ہے، اور دوسری طرف زینب نے بھی اپنی مجبوری بتائی کہ میری کوئی اولاد نہیں، میں نے اسے اپنی اولاد سے بڑھ کر پیار دیا ہے، جس کی وجہ سے آیت کی ماں زنیرہ کو کچھ سکون ہو گیا تھا۔ اس دن کے بعد کبھی بھی زنیرہ نے زینب سے ملاقات نہیں کی تھی۔ یہی ڈر زینب کو دن رات کھائے جاتا تھا کہ کہیں اس کی ماں آیت کو آ کر اچانک لے نہ جائے۔ اسی وجہ سے اس نے آیت کی جلدی شادی کروا دی تھی۔ زینب اپنے ہی خیالوں سے نکلتی آیت کو کہنے لگی، کیا تمہیں ان کے چہرے یاد ہیں؟ آیت معصومیت سے کہنے کی، لو جی، انکل تو کافی عمر کے لگ رہے تھے، لیکن آنٹی بہت زیادہ پریشان تھیں اور بار بار مجھے پیار کر رہی تھی۔ زینب کہنے لگی، آیت اگر میں تمہیں ان کے پاس لے کر چلوں تو کیا تم ان کے چہرے پہچان لو گے؟ نہ جانے زینب کے ذہن میں کیا آیا تھا، جبکہ جواد، شمس اور ہارون حیرت سے زینب اور آیت کی باتیں سن رہے تھے۔ آیت کہنے لگی، لیکن ماما آپ کیوں ملنا چاہتی ہیں ان سے؟ زینب کہنے لگی، بس بیٹا، کوئی سچ ہے جو میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں، ایک دفعہ تم مجھے ان کے پاس لے چلو۔ زینب کہنے لگی، پر آیت اور ہارون زنیرہ کے گھر چلے گئے۔ آخری دفعہ زنیرہ اور غفار چودھری کو آیت نے ان کے گھر پر ڈراپ کیا تھا۔ آیت اس چھوٹے سے گھر میں داخل ہوئی۔ آیت کی ماں زنیرہ صحن میں بیٹھی غفار چودھری کے سر پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھ رہی تھی۔ اس نے آیت اور زینب کو آتا دیکھا۔ زینب کو دیکھ زنیرہ کے ہوش اڑ گئے۔
جلدی سے وہ کھڑی ہو گئی۔ زنیرہ کی آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے۔ زنیرہ کانپتی آواز میں کہنے لگی، آپ یہاں؟ آیت نے حیرت سے اپنی ماں کو دیکھا جس کی آنکھوں میں آنسو روا تھے۔ وہ کہنے لگی، ماما آپ انہیں جانتی ہیں؟ زینب نے کہا، ہاں آیت، برسوں کے درد اور دکھ ہمیں ہماری جان پہچان بھولنے ہی نہیں دیتے۔ آیت کا نام سن کر زنیرہ کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ وہ دھیرے سے اس کے قریب آئی، اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگی، کہنے لگی، آیت میری بچی، جبکہ آیت کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ زنیرہ کی آنکھوں اور چہرے پر برسوں کا درد سمٹ آیا تھا، جبکہ غفار چودھری جس نے ظالم بن کر اپنی بیٹی کو پھینک دیا تھا وہ بھی بے بس ہو کر دیکھ رہا تھا۔ آیت کہنے لگی، آنٹی آپ مجھے جانتی ہیں؟ زنیرہ نے بھیگی آنکھوں سے کہا، ہاں بیٹا، میں تجھے کیسے نہ جانوں، تو میری بیٹی ہے اور میں تیری ماں ہوں۔ زینب کی آنکھوں میں آنسو تھے لیکن وہ خاموش تھی۔ آج وہ آیت کو سچ بتانا چاہتی تھی۔ زنیرہ نے بے اختیار آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا اور کہنے لگی، بیٹا تو جانتی بھی نہیں کہ تیرے بغیر میرا پل پل کیسے گزرا۔ آیت نے جھٹکے سے اپنے آپ کو اس کی گرفت سے آزاد کروایا اور بے اختیار کہنے لگی، اگر آپ میری ماں ہیں تو مجھے چھوڑا کیوں تھا؟ مجھے لینے کیوں نہیں آئی؟ زنیرہ کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو تھے، جبکہ غفار دھیمے لہجے میں کہنے لگا، یہ سب ہماری بدقسمتی تھی بیٹا۔ ابھی غفار کچھ اور بولتا ہے تبھی زینب کہنے لگی، زنیرہ میں نے آج تک آیت کو سچائی نہیں بتائی کیونکہ میں اسے اپنی جان سے بڑھ کر محبت کرتی تھی۔ آیت کا دماغ معاف ہو چکا تھا، وہ کنفیوز سی کھڑی سب کی باتیں سن رہی تھی۔ اس کی تو دنیا ایک بار پھر دہل گئی تھی، اس کے چہرے پر طوفان آتا نمایاں تھا۔ اچانک آیت نے حیرت سے غفار کے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ ایک دم کھڑا ہوا اور اس کے قریب آتا کہنے لگا، بیٹا مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا تھا۔ غفار چودھری کی آواز کانپ رہی تھی، آنکھوں میں ندامت اور شرمندگی کے آنسو تھے۔ وہ اپنی بات کو جاری رکھتا کہنے لگا، بیٹا تیری پیدائش پر ایک اندھیری رات میں تجھے کچرے کے ڈرم کی طرف پھینک آیا تھا۔ زینب اور جواد نے تجھے اپنی بیٹی بنا کر پالا تھا۔ یہ میری کم بختی تھی کہ میں تجھے بوجھ سمجھ کر تجھے پھینک آیا تھا۔ وہ لرزتی آواز میں کہنے لگی، آپ نے کیسے چھوڑ دیا تھا مجھے؟ کیا آپ کے دل میں ذرا بھی محبت نہیں تھی میرے لیے؟ آیت نے گہری سانس لی اور زینب کو دیکھا جس کی آنکھوں میں آنسو تھے لیکن انجانا سا خوف تھا۔ آیت اپنے آپ کو مضبوط کرتی سخت لہجے میں کہنے لگی، میں نہیں جانتی کہ ماضی میں کیا ہوا، کس نے کیا اور کیوں کیا، لیکن میں اتنا ضرور جان گئی ہوں کہ میرے پاس دو مائیں ہیں، ایک جس نے مجھے جنم دیا اور ایک جس نے مجھے اپنی جان سے بڑھ کر محبت دی۔ آیت آگے بڑھ کر غفار چودھری کے ہاتھ تھامے کہنے لگی، میں آپ کو معاف کرتی ہوں لیکن ایک شرط پر کہ آپ باقی کی زندگی پچھتاوے کے بجائے میری ماں کا سہارا بنیں گے۔ آپ انہیں وہ پیار دیں گے جو آپ ساری عمر نہ دے سکے، وہ عزت دیں گے جس کے لیے یہ ترستی رہی۔ غفار چودھری پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، بیٹا میں اپنی غلطیوں کا ازالہ ضرور ادا کروں گا، تو نے مجھے معاف کر دیا، یقیناً میرا رب بھی مجھے جلد ہی معاف کر دے گا۔ ہارون جب تک خاموش کھڑا ہوا تھا آگے بڑھا اور آیت کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگا، دیکھا ہم آیت کو ابھی تک بچی سمجھتے تھے لیکن میری بیوی بہت ہی مضبوط اور طاقت والی ہے اور بے حد سمجھدار ہے، اور سب سے بڑی اس کی طاقت یہ ہے کہ اس کی محبت اور صبر۔ اس لمحے صحن میں کھڑے سب لوگوں کے دل میں ماضی کی تلخیاں تو تھیں لیکن محبت کی مٹھاس پھیل چکی تھی۔ ہر کوئی ایک دوسرے کو معاف کر کے اپنی ہستی بستی زندگی کی طرف واپس لوٹ آیا تھا، لیکن آیت نے یہ احساس ضرور دلوایا کہ بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی۔ اس نے کم عمری میں بھی سمجھداری اور مضبوطی کا مظاہرہ کر کے اپنے ماں باپ کو معاف کر دیا، کیونکہ ماں باپ جتنے مرضی غلط ہوں لیکن انہیں اولاد کبھی بھی سزا نہیں دے سکتی۔ اگر کہانی اچھی لگی ہو تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔